आहट किस नंबर 1। जाड़े की रुत थी। उमरकोट के महल में बजूला वो राजकुमारी मावराए ताकतों की या गैर मामूली शक्तियों की मालिक हरगिज ना थी। फिर भी हड्डियों में गोदा तक जमा देने वाली सर्दी में सीढ़ियों पर घुटने पर सर धरे यूं बैठी थी जैसे सर्दी, गर्मी, पतझड़, सावन उसके लिए नहीं बने, या वो खुद पत्थर से तराशी गई कोई मूरत है, एहसास से आरी, समय से बेनियाज। लाजवंती जो देख लेती तो कहती, लो फिर पड़ गया दोहराए से। बसेरे का पहर था, पंछी घरों को लौट रहे थे। इस महताबा ने घुटनों पर से सर उठाया और चेहरा ऊपर करके उन्हें देखने लगी। पंछी अच्छे थे जो आज़ाद थे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन, जिस दिशा चाहते उड़ान भरते। किसी महल की दीवार न किसी किले की फसेल उनकी परवाज़ में रोक बनती। मगरिब होने को थी। इस उदास लड़की ने सफ़ेद दुपट्टे से सर ढांप लिया। आन बान शान में वो शहजादी थी, मगर इनकी तरह रेशम और खरीद के पैराहन से तन करती, ना उन जैसा श्रृंगार करती। वो सादा रहती, बहुत सादा। वो ज़मीन के किसी दूसरे हिस्से पर राज कर आई थी। उसे इस राजधानी की चाहना थी। उमरकोट के इस किले में उसका दम घुटता था, जहाँ मारवी को अपनों से दूर करने वाले अपने ही थे। कोई उमर सोमरो ना था। ये महल जैसा घर उसे एक ऐसा जजीरा लगता जहाँ ऑक्सीजन का शदीद कहत और जहरीली गैसों की बहुतात थी। हर एहसास से बेनियाज लड़की के हवा से हंसमा बेदार होने लगे, और हर सांस के साथ अंदर जहर ही जहर भरने लगा। उसकी निगाह भटकती हुई दाएं कोने की तरफ जो चली गई थी, उससे सांस लेना मुहाल हुआ। ये कोना ही तो हर जहर का मुनबा था। उसका जी चाहता था कि वो इस कोने पर ऐसा बम गिराए कि हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र दुनिया भूल जाए। उसको सांस लेने में शदीद दिक्कत होने लगी। उसने अपनी गर्दन और सीने को मसलते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखने की कोशिश की, पर इसी पल हवा उसके नथनों से टकराई और उसकी नस नस में जहरीले धुएं भर गए। उसे लगा वो हालत नज़ा में जा रही है। मौत करीब से करीब तर होती जा रही है। आंखों से पानी बहने लगा। वो एकदम उठी और पूरी कुव्वत से भागती हुई कोने पे बनी सीढ़ियों की तरफ आई और सीढ़ियाँ फलांगती हुई छत पर आ गई। ऊपर पहुंचकर उसके कदम सुस्त पड़े और निढाल सी वस में आ खड़ी हुई। यहाँ नीचे की निस्बत घुटन कुछ कम थी। उससे फिर से आसमान की तरफ निगाह की। उसके लबों से हयात बनकर एक लफ्ज़ अदा हुआ और फिर हर सांस के साथ उसी नाम की माला जपने लगी। मौत चुपके से उल्टे कदमों लौट गई। सांस बहाल होने लगी। चेहरे पे जिंदगी की रौनक सी चमकी। लाजवंती होती तो उसे बताती, मुझे दौरा नहीं पड़ता लाजवंती, मुझे इश्क हर शय से बेनियाज कर देता है। लाजवंती हंसती चली जाती। इश्क, इश्क उसके नज़दीक अब कचरे, धूल, मिट्टी जैसे किसी लफ्ज़ का मुतरादिफ लफ्ज़ था। वक्त भी क्या शय है, जिंदगी की लुगत में पड़े हर लफ्ज़ की तारीफ बदल कर रख देता है। लाजवंती इतना हंसती कि उसकी आंखों में पानी भर जाता। वो तासुब से उसे तकते हुए कहे जाती, तुम जिसे इश्क समझती हो ना लाजवंती, वो धूल मिट्टी ही है। और मेरा जो इश्क है ना, वो छोड़ो। तुम्हारे इश्क का मेरे इश्क से क्या मुआवजना। ए बहन, ए अम्मा, रब तेरे को लंबी हयाती दे। मेरे को 10 रुपए दे, मैं कुछ खावा, भूखी बैठी या सवेरे की। गुलाबी मैली ओढ़नी वाली भिखारन बगल में चंद माँ का बच्चा बगल में दबाए, मैल भरे पोरों वाला हाथ उस माँ के सामने फैलाए खड़ी थी जिसका बीमार बच्चा रो रो कर हलकान हुआ जाता था और उसकी अपनी मत मारी हुई थी। माफ़ कर अम्मा। औरत के पास भिखारन पर तवज्जो देने का वक्त ना था। ए कर्मों वाली अम्मा, तेरे बाहर बच्चे जीऊन, दे देना इस नभागन नु 10 रुपया। जाने इस भिखारन के मुंह से निकलने वाले ये जुमले रटा रटाए थे या वाकई दुआओं का हसीना। इस बीमारी में तपते बच्चे की कई रातों की जागी बेहाल माँ की नज़र हो कर रही थी। वो औरत जो बच्चा संभालने में पूरी थी, उसकी कहाँ सुन रही थी, मगर सोने के छल्ले से सजा एक दूसरा हाथ अपने बटुए की तरफ बढ़ा। बटुए में से एक लाल नोट निकला और भिखारन की फैली हथेली पर जा पहुंचा। उसकी आंखें फैल गईं। उसकी ज़िंदगी में लाल नोट देने वाले बहुत कम आए थे। उसे सफ़ेद चिकन के सूट वाली इस खूबसूरत औरत को देखा, जिससे कश्मीरी कढ़ाई की हल्के उस्मानी रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। बेकारन आंखों में चमक लिए जल्दी से अस्पताल से बाहर निकली और इत्तलाएं आम कर दी। कुछ देर बाद छोटे बड़े काले गोरे और मैले कई हाथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मर्दों की तरफ बैठे चौधरी हुमायूं सुलेमान ने देखा कि उनके बटुए से नोट निकलते चले गए। 10,
20 کے, 50, 100 کے اور 1000 کے، وہ تینوں نوٹ بھی جن سے انہوں نے فاطمہ کے لیے فریم اور دھاگے لینا تھے، ہبا اور ولی کے لیے کھلونے، بابر کے لیے نئی گیند، گل چہرہ کے لیے لنچ باکس اور میمونہ کے لیے سنہری ستاروں والی چپل لینی تھی، جس کی فرمائش اس نے جاتے جاتے گیٹ پہ کی تھی۔ اماں ہاسپٹل جا رہی ہیں، عید کی شاپنگ کرنے نہیں، اس نے گھور کر میمونہ کو کہا تھا۔ جب تمہارے بہن بھائی فرمائش کر رہے تھے تب تو یاد نہیں آیا؟ وہ تو چھوٹے ہیں، عقل تو بڑے کرے نا۔ شرمندہ ہونے والوں میں سے نہ تو وہ تھا، مگر ہوا کیا، اسی وقت امی کو بھی کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ لون کا دوپٹہ کالے شاپر میں ڈالے چلی آئیں۔ بھابھی شہر جا رہی ہیں تو میری قمیض اور دوپٹے کی لیس لیتی آئیے گا، نہ زیادہ چوڑی ہو نہ زیادہ پتلی، رنگ نہ زیادہ گہرے ہو نہ ہلکے، قیمت مناسب۔ رحیمہ احمد نے چادر اوڑھتے ہوئے ہدایات سنتے ہوئے وہ شاپر تھام لیا تھا۔ میمونہ نے جتاتی ہوئی نظروں سے ہمایوں کو دیکھا تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھٹائی سے مسکرا دیا۔ کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے لے چلے شہر، مگر اپنی ماں کی دفعہ تو مصروفیات یاد آ جاتی ہیں، آسیہ شکوہ کے نا انداز میں کہہ رہی تھی۔ رحیمہ احمد نے خواہ مخواہ شرمندہ ہوتے ہوئے سوچ لیا کہ شہر کے سب کام نپٹا کر آئیں گی۔ انہیں اپنی بیماری بھولنے لگی، ان کے بٹوے میں کتنے پیسے رکھے ہیں انہیں یہ یاد کرنے کی کوشش بھی نہ کی، اور آسیہ نے بھی پیسے نہ نکالے، یہ سوچ کر کہ ان کے کون سے پیکے سے ریال آتے ہیں، میرے شوہر اور بیٹے کی خون پسینے کی کمائی ہی تو ہے۔ ہمایوں نے جلدی سے انہیں موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا، مبادا کسی اور کو کچھ یاد آ جائے، اور ماں بھلا انکار کرنے والوں میں سے کب تھی۔ اب وہ غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو پھیلے ہاتھوں پہ نوٹ رکھتے ہوئے غالباً ساری فہرست بھول چکی تھیں، جبکہ اسے خوب اندازہ تھا کہ امی سے لے کر ولی تک کسی ایک کا کام کیے بنا ماں واپس گھر جانے والی نہیں ہے، اور تمام خریداری کرتے ہوئے نوٹ اسی کی جیب سے نکلنے والے تھے، اس کی بچت بچنے والی نہ تھی۔ 3-4 ہزار بھی نکل جاتے تو نیا موبائل آنے والا نہ تھا، اور پرانے موبائل کی حالت ایسی تھی کہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ ہنر نہ تھا کہ اس کے موبائل کو آپریٹ کر سکتا۔ نوادرات کی قدر کرنی چاہیے، اس نے جیب میں پڑے موبائل کو تھپتھپایا اور عقیدت سے ماں کی طرف دیکھا۔ بچوں کی زندگی اور ان کی لمبی حیاتی کے لیے اس عورت نے اپنا بٹوا خالی کر ڈالا تھا، جس کی بنجر کھوک میں کبھی تحلیق نہ ہوئی تھی۔ عمر کوٹ کا یہ محلوں جیسا گھر اس کے لیے قبر تھا، تنگ و تاریک قبر، جہاں سانپ اور بچھو پھنکارتے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال محل کو سجایا سنوارا جا رہا تھا، اس کے کمرے میں نیا پینٹ ہو رہا تھا، نیا فرنیچر اور نئے پردے بھی آنے تھے۔ ممی نے کراچی سے منگوائے کے کیٹلاگس 2 دن سے اسے دے رکھے تھے کہ وہ ان میں سے کچھ پسند کرے، اس سے انہیں چھوا تک نہ تھا۔ تیسرے دن جب وہ اس پر خفا ہونے لگی تو چپ چاپ بے تاثر انداز میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اپنے تمام لفظوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر وہ اٹھنے کو تھی جب انہیں اس کی آواز سنائی دی تھی۔ پتہ ہے ممی، ممتاز محل کا مقبرہ دنیا کے مہنگے ترین مقبروں میں سے ایک ہے، دنیا کے عجائبوں میں سے ایک ہے، محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے ممتاز محل کی محبت اور یاد میں یہ شاہکار یہ عجوبہ تیار کروایا۔ اس کی دیواریں، اس کے مینار دنیا کی بہترین اور قیمتی ماربل سے تیار کیے گئے، اس میں باغ ہیں، حوض ہیں، فوارے ہیں، اس کی تعمیر میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے، ہزاروں مزدوروں نے اپنا پسینہ بہایا، دنیا بھر سے لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ کا رخ کرتے ہیں۔ ایک محل سے زیادہ اس مقبرے پر محنت ہوئی، مگر کیا ہے نا ممی، ہے تو وہ ایک قبر ہی۔ اس کی شہرت، اس کی قیمت، اس کی بناوٹ، اس کے رنگ روپ سے ممتاز محل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں قیمتی پتھروں کی بجائے ہیرے جواہرات ٹانگ دیے جائیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہے تو وہ ایک قبر ہی۔ ممی جو نہ سمجھنے والے انداز میں اس وقت تاج محل کا ذکر سن رہی تھی، اب شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ جو زرد ساڑی ان کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی، اس سے زیادہ ان کا چہرہ سرد پڑا۔ وہ اکثر ہی دل دکھانے والی باتیں کہتی تھی، مگر کبھی تو حد ہی کرتی تھی۔ آنکھوں میں گلابی پن لیے وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس سے نہ پوچھا تھا کہ اس کے کمرے میں کس رنگ کا پینٹ کیا جائے، کس ڈیزائن، سٹائل اور رنگ کے پردے لگائے جائیں، کس طرز کا فرنیچر لایا جائے۔ وہ سکون میں آئی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ چین کا دورانیہ محض 2 دن کا تھا۔ ممی کو کچھ بھی کہنا سنانا آسان تھا، مگر اس شخص کے سامنے اس کی زبان کو تالا لگ جاتا تھا جو اس کا بھاؤ تھا۔ اس کے سامنے تو ہاں نہ میں سر ہلانا مشکل تھا، پھر منہ بھر کے جواب کیسے دے پاتی، اور جب اسے سر پر کھڑے ہو کر
ایک کان سے موبائل لگائے، سرخ آنکھیں اس پر کاٹتے ہوئے اس سے اسی وقت فرنیچر پسند کرنے کا کہا تو اس نے کیٹلاگ سے اس بیڈ روم کی تصویر اس کے سامنے کر دی جو سب سے پہلے کھلنے والے صفحے پر تھی۔ بھاؤ نے ایک نظر کیٹلاگ پر ڈالتے ہوئے فون کی دوسری جانب موجود بندے کو ڈیزائن نمبر کنفرم کیا۔ بھاؤ کی دوسری طرف منہ کرتے ہی وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب اس کے کمرے میں نیا فرنیچر آیا وہ اسے آگ لگا دے گی۔ اسے ہر اس آسائش، ہر اس چیز سے نفرت تھی جو ان لوگوں کی طرف سے مہیا کی جاتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید وہ یہاں کا پانی بھی نہ پیتی۔ وہ پچھلے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گھڑتی رہی۔ سردی خوب تھی مگر وہ صدا کی بے نیاز، کوئی اونی گرم چیز پہنے اوڑھے بنا پرحدت لاؤنج سے نکل کر یوں ہی یہاں آ بیٹھی۔ بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیات میں گھری منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی رہی۔ پھر ایک خوشگوار سے احساس نے اس کے گرد حصار باندھا۔ وہ دنیا و فیما سے بے خبر ہوتی گئی۔ ایک مہربان نے ماتھے پر رخصتی کا بوسہ دیتے سمے کبھی اس کے ہاتھ میں ایک کنجی تھمائی تھی۔ وہ شاہ کلید تھی جس سے ہر تالا کھول کر وہ جب چاہے اس دنیا میں قدم رکھ دیتی تھی جہاں ہر رنج، ہر غم کی اکسیر دوا تھی۔ وہ اس دنیا کی سیر کرتی رہی، وہ مسکراتی رہی۔ بہت سردی ہے، آپ کو اس وقت یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جانے اسے بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی جب ایک آواز نے اسے اس انچاہے دیس میں واپس لا پٹکا۔ یہ مرحلہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ اسے لب بھینچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی دائیں جانب کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم کہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دیا کرو، سایہ بن کر رہنا ضروری ہے کیا؟ وہ چنچلائی۔ غصے کا، خفگی کا اظہار کمرے میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں اتنی ٹھنڈ میں خود کو ہی اذیت دی جائے۔ کسی بھی سویٹر یا چادر سے بے نیاز بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے لیے فکر مند تھا، مگر کیا کیا جائے کہ حفاظ سے بیٹھی اس لڑکی کو اپنی پرواہ، اپنی فکر کرنے والے بھی پسند نہ تھے۔ اسے اس گھر کے لوگ برے لگتے تھے، اس گھر کے در و دیوار سے عداوت تھی، اس گھر کی اینٹ مٹی سے نفرت تھی۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ اسے مسلسل اپنے سر پہ سوار دیکھ کر وہ چلائی۔ آپ اندر چلی جائیں، میں جان چھوڑ دوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ اس گھر کے نوکر بھی میرے مالک بنے رہتے ہیں، جب مالک مالک نہ بنے تو نوکر ہی سر چڑھتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ پچھلے دنوں اس کے کمرے میں ہونے والی چوری کا حوالہ دے رہا ہے، پھر بھی بولی کچھ نہیں، بڑبڑاتے ہوئے سر گھٹنوں میں دے لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ یہاں سے اب اپنی مرضی سے ہی ہلے گی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ کوہرا قہر بڑا پڑا ہے اس بار، رحیمہ احمد نے پودوں پہ شیشے کی باریک سی تہ دیکھ کر فکر مندی سے سوچا۔ یہ پودوں اور فصلوں کے لیے اچھی علامت نہ تھی۔ گرم چادر کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے سونے پڑے آنگن کو پار کر کے لکڑی کے دروازے کو عبور کر کے وہ مویشیوں والے احاطے میں چلی آئیں۔ ہمایوں نے نل کا چلاتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو سردی میں تھرتھراتا ہوا سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پہلے اس کی پشت تھپتھپائی، پھر کالی بھینس کی جو انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گوری تھی، ان کی لاڈلی، جانور اور مالک کی محبت اپنی جگہ۔ گوری سے رحیمہ احمد کی انست کی ایک اور بڑی وجہ بھی تھی۔ رات بہت دیر سے آئے؟ بس ماں، باری بڑی دیر سے آئی، 7 بجے کے مل کے سامنے پہنچ چکے تھے مگر انٹری 11 بجے ہوئی۔ پانی کی دھار سلور اسٹیل کی بالٹی میں گر رہی تھی۔ صحیح قیمت مل گئی؟ رات کا ٹب میں بھیگا ہوا ونٹ انہوں نے گوری کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہاں ماں، لوکل زمیندار کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے ہیں، ہمارے مطالبات مانتے نہیں اور ڈبل ریٹ پر دوسرے شہر سے منگوایا ہے گنا سارا، وہیں کے ٹرک ٹرالیاں نظر آ رہے تھے۔ ہمایوں نے نلکے کی ہتھی چھوڑتے ہوئے جھنجھلا کر بتایا۔ پہلے تو پرمٹ مشکل سے ملتا، پھر ریٹ اپنی مرضی کا دیتے تھے مل والے۔ اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے ہمایوں کی مایوسی محسوس کی تو بری بھینس کے بچھڑے کو کھولتے ہوئے تسلی دی۔ بچڑا بھاگ کر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس کے تھن کو منہ لگا لیا۔ بھینس نے گردن موڑ کر بھوک مٹاتے بچے کے جسم کو جس حد تک ممکن ہوا زبان سے چاٹ کر محبت کا اظہار کیا۔ رحیمہ احمد کے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ ماں اور بچے کے ملن اور محبت کا یہ منظر ان کے لیے جس قدر مسرت انگیز تھا اسی قدر اداسی کا باعث بنتا تھا۔ اس دفعہ بھنڈیوں کا ریٹ چڑھا ہے، دعا کریں ماں ہماری بھنڈی تیار ہونے تک ریٹ یوں ہی رہے۔ ہمایوں بالٹی اٹھا کر ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔
اللہ سب پہ فضل کرے۔ او ماں، پلیز ہاس الہاس چودھری ہمایوں سلمان کے نام لے کر دعا کریں، ورنہ آپ کی اجتماعی دعا لگ کسی اور کو جاتی ہے۔ بھنڈی اترے تو پتہ چلا کہ ریٹ گر گیا، دعا کھانے والے کو لگ گئی، سستی بھنڈیاں کھا کھا کے زیر ہو گیا۔ ہمایوں نے دھائی دی تو انہوں نے دھیما سا مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بالٹی لے کر بھینس کے پاس رکھی اور بچڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچڑے کا پیٹ ابھی بھرا نہ تھا غالباً، اس نے تھن سے منہ نہ ہٹایا تھا۔ انہوں نے اس کو زبردستی اٹھانے کی کوشش نہ کی جب تک کہ وہ خود ہی رج کر پیچھے نہ ہوا۔ سارا دودھ تے بچے کو چنگا دیتی ہے رحیمہ بھابھی، سارا دودھ تو بچڑے کو پلا دیتی ہیں رحیمہ بھابھی۔ آپا فردوس کو پرانی شکایت تھی ان سے۔ بچہ اب ماں سے لاڈ کرنے لگا تھا اور وہ بالٹی میں پڑے پانی سے اس کے تھن دھونے لگی۔ بھینس نے بنا احتجاج کے دوسری بھینسوں کے مقابلے میں زیادہ دودھ دیا۔ السلام علیکم۔ چار خانوں کے کھیس جیسی چادر کے بکل مارے کمزور سے پھپھا صادق بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے مویشی بھی اسی احاطے میں بندھے تھے۔ ان کی برسوں سے یہ روٹین تھی، ہاتھ میں کمڈل لیے نمادار ہوتے اور اپنی بھینسوں میں سے ایک کی طرف بڑھ جاتے۔ باقول ہمایوں کے صبح صادق کی طرح پھپھا صادق بھی طلوع ہوتے تھے۔ رحیمہ احمد سر پر چادر صحیح کرتے ہوئے سلام کا جواب دے کر نند کا حال پوچھنے لگی، جو جوڑوں کے درد میں مبتلا تھیں۔ جب تک ہمایوں نے دودھ سے بھری 3 کمنڈلیاں لا کر پوچی خانے تک پہنچائیں، کچھ اور افراد خانہ جاگ چکے تھے۔ رفت جہاں نے برات بھر آٹا گوندھ لیا تھا، اب جمے ہوئے دہی کی اوپری پلائی والی سطح احتیاط کے ساتھ بڑے سارے چمچ سے اتار اتار کر چاٹی میں ڈال رہی تھیں۔ ساتھ ہی ایک چولہے پر ساگ تڑکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ سارے میں ادرک اور ہرے لہسن کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ رحیمہ احمد اب صحن والے چولہے کے آگے آ بیٹھی۔ دیسی گھی کے پراٹھے، مکھن کے تہ تر پراٹھے، سوکھی روٹی، مکھن سے چپڑی روٹی، گھر کے ہر فرد کی پسند جدا جدا۔ اتنے افراد کا ناشتہ بنانا دونوں دیورانی جیٹھانی کا کام۔ پرسوں سے وہ خوش اسلوبی سے یہ کام کیے جاتی۔ جس دن کوئی ایک خاص طور پر رحیمہ احمد بیمار پڑ جاتی یا مہکے چلی جاتی تو دیورانیوں کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیسے گھر کے مردوں کو کام پہ اور بچوں کو اسکول اور کالج وقت پہ ناشتہ کروا کے بھیجیں۔ اٹھو جلدی کرو عروا۔ اندر کمرے میں عروا گرم بستر چھوڑنے کو تیار نہ تھی اور ارم اسے ڈانٹ رہی تھی۔ پراٹھا پلٹتے ہوئے رحیمہ احمد کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر آئے۔ ہر منظر میں وہ چہرہ دکھائی دیا، پراٹھے سے اٹھتا ہوا دھواں، وجہ بنا یا پھر یادیں کہ انہیں سامنے چوکی پر بیٹھ کر ناشتہ کرتا ہوا یونیفارم میں ملبوس بابر دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ رات چاندنی دی، ہر منظر پہ، ہر شے پہ دھودیا سی تہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھلی محسوس ہوتی۔ رات سرد ہونے کے باوجود رحیمہ احمد نماز عشاء ادا کر کے وہیں صحن میں جائے نماز پر بیٹھی رہیں۔ گرمیوں میں یہاں چارپائیاں اور چارپائیوں پہ مچھردانیاں نظر آتی تھیں۔ کچھ افراد تو سوتے ہی صحن میں تھے اور کچھ رات بجلی چلے جانے کی صورت میں باہر آنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں یہاں صرف دور گیٹ کے پاس ان کے دیور چودھری حیدر یعقوب کی چارپائی نظر آتی تھی، جو سردی گرمی میں یہیں سوتے تھے۔ مال مویشی کی حفاظت کے لیے مستقل ایک بندہ رکھنے کے باوجود وہ رات میں 2 بار اٹھ کر ڈنگروں کو ضرور دیکھنے جاتے۔ آج ان کی چارپائی پر بستر نہیں بچھا ہوا تھا کیونکہ آج ورا پانی کی باری تھا۔ وہ وہیں زمینوں پہ تھے۔ جب سے ہمایوں نے زمینداری شروع کی تھی، ورے پہ وہی جاتا تھا۔ باپ اور دایا کے کندھوں پر سے بہت سا بوجھ اتار کر اپنی کمر پہ لاد لیا تھا۔ وہ اس گھر کا سب سے ذمہ دار لڑکا تھا۔ آج کل گنے کا سیزن تھا، وہ کماد کے لیے مل گیا ہوا تھا اور چودھری صاحب ورے پہ۔ کنال بھر کا صحن سونا سا پڑا تھا۔ رات کی اس پہر وہ تھیں اور یادیں تھیں، یادیں جو دن بھر سینے میں چھپائے رکھتی تھیں، اچانک ہی ایک آہ کی صورت خارج ہوتی اور ہر سو پھیل جاتی۔ آج کچھ زیادہ ہی ٹوٹ کر اس کی یاد آئی۔ عروہ اور ہبا کی عمر کے اسی دور میں تھی، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی تھی جو وہ بیٹھے بیٹھے کئی سال پیچھے چلی جاتی۔ آج عروہ کچھ کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر ارم کے پیچھے گھومتی رہی تھی کہ وہ اس کی گڑیا کے لیے فراک اور ٹراؤزر شرٹ سی دے۔ رحیمہ احمد کی نگاہ میں وہ چھوٹی چھوٹی فراقیں گھومی تھیں جو انہوں نے کبھی ایسی ہی فرمائش پر سی کر دی تھیں۔ ارم مصروف تھی، اس نے عروہ کو جھڑک کر پرے ہٹا دیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ادھر آؤ میری بچی، ماما کام کر رہی ہیں نا بیٹا، لاؤ میں سی دیتی ہوں۔ انہوں نے عروہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی سلی قمیض چھوڑ کر اس کی گڑیا کے لیے کپڑے سینے لگی۔ سینے سے آج سی نکلتی جاتی
ہاتھ چلتا جاتا اور آنکھیں بھرتی جاتی۔ عروا کی گڑیا کے کپڑے سل گئے، اس نے پہن بھی لیے، اور شام تک ایک ادھڑ بھی گیا، اسے پھینک بھی دیا گیا، اور یادوں کی صورت ان کے زخم جو ادھڑنے پہ آئے تو گھائل ہو گئیں مگر انہیں پھینک نہیں سکتی تھیں۔ وہ یادیں تو متاع حیات تھیں۔ دن بھر خود کو بری طرح مصروف رکھا تاکہ رات کو تھک کر گہری نیند آئے۔ من بھر گندم دھو ڈالی۔ آسیہ کو 2 دن سے بخار تھا، ان کے حصے کا سارا کام نپٹایا۔ انجمن آج آئی نہیں تھی تو گل چہرہ اور بابر کا یونیفارم دھونے لگی، اور پھر مشین میں پڑے سارے کپڑے ہی دھو ڈالے۔ شام کو مویشیوں کے احاطے میں جا کر گوری کو بہت دیر تک پیار کرتی رہیں۔ بچوں والی بھینس کو کھل پنوالا دیا، ہر کھرلی میں پٹھے کھود ڈالے۔ اتنے انتظامات کرنے کے بعد بھی نیند نہ آئی۔ وہ بھی چاندنی رات تھی، پوہ کے دن تھے، سرد، بہت سرد۔ اس رات کا ہر منظر واضح تھا۔ 7 سال، 7 سال پورے ہوئے، دن اوپر گزر گئے، پھر بھی اس رات کا ہر منظر اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ یاد تھا۔ ان کے چہرے پہ پھیلا خوف، ان کی آنکھوں کی التجا، وہ کپ کپاتے ہونٹ۔ انہوں نے اس منظر کو بھلانے کے لیے اپنا دھیان بٹھانے کے لیے نگاہوں کو بھٹکایا۔ سامنے دھریک پہ لگی پتنگ ساکت تھی، پھر انہیں وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر اس پہ بیٹھی وہ نظر آئی جس سے تعلق اب خیال و خوابوں تک کا رہ گیا تھا، جو اتنی بڑی دنیا میں کھو گئی تھی اور کہیں ملتی نہ تھی۔ دنیا کے اس میلے میں اس کی انگلی بھی خود انہوں نے ہی چھوڑی تھی نا، اب وہ کیسے ملتی؟ چاندنی رات میں ایک گاڑی دور، بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے گاڑیوں کی قطار تھی، مگر ان کی آنکھیں صرف اسی سیاہ گاڑی کو تک رہی تھیں جس کے شیشے سے ایک چہرہ چپکا ہوا تھا، اور اس چہرے پہ سجی وہ آنکھیں اور آنکھوں میں آنسو۔ اف، وہ منظر، وہ قیامت سے لمحے۔ تکلیف حد سے بڑھنے لگی تو رحیمہ احمد بے اختیار سجدے میں گرتے ہوئے گڑگڑائیں، میرے رب، مجھے صبر دے، مجھے امت الصبور بنا، مجھے امت الشکور بنا۔ ملیل کی ماروی اپنے دیس بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے عمر کوٹ کی اونچی فضیل والے اس قلعے سے نکلے؟ کئی برس وہ سوچتی رہی، راہیں کھوجتی رہی، مگر ناکام رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ اسے یہ موقع مل گیا۔ ماروی اپنے ملیر تو نہ گئی، مگر اتنا ہوا کہ 4 ماہ پہلے اس زندان میں ایک روزن دکھائی دیا تھا۔ یہ روزن اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی ہیرے کی انگوٹھی تھی، جو 1.5 سال سے وہ اس لیے پہنے رکھی تھی کہ بھاؤ کا حکم تھا۔ اس انگوٹھی سے اس کا کوئی جذباتی ربط نہ تھا۔ 4 ماہ پہلے اسے اس انگوٹھی کی قدر ہوئی۔ وہ پہلی بار اپنے منگیتر کی ممنون ہوئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انچاہے شخص سے منگنی بھی سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ فارم جمع کروانے سے لے کر انٹری ٹیسٹ تک، پھر رزلٹ سے لے کر داخلہ ہونے تک، انتظار نے سولی چڑھائے رکھا۔ اتنے دن اور بس اتنے دن اور، سوتے جاگتے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری رہتا۔ جانے سے پہلے بھاؤ نے اسے بلا کر ہدایات بلکہ احکامات کا ایک پنہ صفحہ پڑھا دیا تھا۔ اس کے پاس شیڈز کی کوئی فہرست نہ تھی، وہ دوسروں کے لیے صرف ہیٹو کی زبان جانتا تھا، ڈو اور ڈونٹ کی بولی بولتا تھا۔ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ نہیں کرنا ہے۔ بھاؤ بولتا رہا اور وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ اپنے بھاؤ کی طرح وہ بھی کوئی زیادہ فرما بردار نہ تھی، مگر بہت پہلے یہ جان چکی تھی کہ سامنے بیٹھے لال آنکھوں والے مرد کے سامنے چپ رہنا بہتر ہے۔ منہ کھولنے کی صورت میں لفظوں کی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، ماتھا پھٹ سکتا ہے، رخساروں کی ہڈی پہ نیل پڑ سکتا ہے، ہونٹوں سے خون نکل سکتا ہے، اور بازو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس سے چپ رہی، بس سنتی رہی۔ کمرے میں واپس آئی تو امی نصیحتوں کی پوری کتاب کھولے بیٹھی تھیں۔ اب آپ تو میری جان چھوڑ دیں پلیز، آپ کا بیٹا کافی نہیں؟ اس سے امی کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ایسے موقع پر ممی چپ سی ہو جاتی تھیں، مگر آج پورا نص پڑھ کر دم لیا۔ وہ پھر نہیں بولی، لب بھینچے سنتی رہی۔ 4 دن ہی کی تو بات ہے، پھر نہ کسی کے حکم پر صبح ہوگی اور نہ کسی کی ہدایت پر رات۔ وہ ممی کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ کر سوچتی رہی، مگر 2 دن بعد یہ خوش فہمی بھی خوا ہوئی۔ صیاد نے پر کتر کر پنجرہ کھولا تھا، وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے کھولتی رہی، دل ملاتے ہوئے مٹھیاں بھینچتی رہی، کھولتی رہی، اور جیسے ہی وہ نظر آیا عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جو اپنے دھیان میں جا رہا تھا ٹھٹک کر رکا اور اسے سامنے پا کر ہلکا سا مسکرایا۔ بخار کی حالت میں بھی چہرے پہ بشاشت لوٹ آئی۔ تم
تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ تلملا رہی تھی۔ وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا، نیلا رنگ اس لڑکی پہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ پتہ ہے تمہیں، مجھے تم اتنے برے لگتے ہو جتنے اس گھر کے لوگ۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا، سیاہ بالوں کی سادہ سی چٹیاں بنا کر جب آگے ڈالتی تھی ہے تو کتنی اچھی لگتی ہے۔ تم تو لاء پڑھنے والے تھے نا؟ کچھ ایسے ہی ارادے بیان کر رہے تھے نا ممی کے سامنے؟ اب راتوں رات کیمسٹری کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ تم بھی انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ کہاں گئے تمہارے خواب، تمہارے شوق؟ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ غلاموں کے شوق خواب کچھ نہیں ہوتے، اسے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا عکس اب یار من کی نینوں کی بجائے سنگ مرمر کے شفاف فرش پہ جھلملا رہا تھا۔ وہ ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا اونچا لمبا چوڑے شانوں والا کثرتی جسم کا مالک یہ خوبصورت مرد اتنا ہی بے بس نظر آیا جتنی وہ خود۔ خواب دیکھنے اور شوق پالنے کا حق تو اکثر مالکوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ غور سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، تم واپس چلے جاؤ اپنے کوٹ، اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اسے مسئلے کا ایک اور حل نظر آیا۔ مہران کا حسن اداس ہوا، چہرے پر حزن کی کیفیت آ ٹھہری۔ جانا اتنا آسان ہوتا تو اتنے تیز بخار میں ساری رات ہوار ہونے کی بجائے ماں کی گود میں سر رکھ کر پڑا ہوتا۔ گوٹ نہیں جا سکتے، اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتے، مر تو سکتے ہو نا؟ وہ پھنکاری۔ وہ پھر مسکرا اٹھا اور سوچنے لگا، غصے میں تو اور بھی اچھی لگتی ہے۔ اسود کی آنے کی خوشی تامی سے زیادہ انجمن کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمایوں نے مالٹا چھیلتے ہوئے فاطمہ سے تاکید چاہی تو ہنس کر انجمن کو دیکھنے لگی جو اپنے دھن میں ماہی آوے گا گنگناتے ہوئے فرش پہ پوچھا لگا رہی تھی۔ انجمن تم یوں گاؤ، ماہی آوے گا تے کٹ کٹ پوچھیاں لاواں گی۔ مالٹے کی بھانک منہ میں رکھتے ہوئے ہمایوں نے مشورہ دیا تو انجمن شرما سی گئی، انگلی منہ میں داب کر، اور اوور ایکٹنگ کا دل بھی چاہا، مگر جلد ہی یاد آ گیا کہ ہاتھ میں فرنائل والا پوچھا پکڑ رکھا ہے۔ کتنے بجے شہر آنے کو کہا ہے تمہیں اسود نے؟ رحیمہ احمد نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ رت جگہ کی سرخی ابھی بھی آنکھوں میں نمایاں تھی، جس کی وجہ سب کو نزلہ زکام بتائی گئی۔ یہ اور بات کہ ان کے رت جگہوں اور ان کے اندر مچی رہنے والی ہردم کی آہ بقا سے واقف تھے سب۔ 6 بجے۔ ہمایوں ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ تم 5 بجے پہنچ جانا، انہوں نے تاکید کی۔ ہمایوں نے بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسود نے اسے 5 بجے ہی شہر پہنچنے کو کہا تھا۔ اگر ماں کو صحیح وقت بتاتا تو اسے 4 بجے بس اسٹاپ پہ پہنچا کر رہتی۔ مرغی ذبح کر دینا جانے سے پہلے۔ ان کی ہدایات پہ ہمایوں نے تابعداری سے سر ہلایا۔ ہم نے نہیں کھانی دیسی مرغی۔ میمونہ اسود کی استری شدہ کپڑے اس کی الماری میں ہینگ کرنے جا رہی تھی، مرغی کا نام سنتے ہی احتجاج پیش کیا۔ تم کچھ اور کھا لینا، رحیمہ احمد نے نرمی سے کہا۔ ہاں کچھ اور کھا لوں، یعنی کہ ساگ کھا لوں، ساری سردیاں ساگ کھاتی رہی ہوں، نعمتوں کی قدر نہ کرنا کبھی۔ سنہری نرم گرم سی دھوپ میں بیٹھی رفت جہاں نے اون سلائیوں میں الجھے وہیں سے ڈانٹا تو اسے سر جھٹکا۔ امی، صبح ناشتے میں ساگ کھایا ہے نا میں نے، اب پھر نہیں کھاؤں گی، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ اپنے لیے انڈا بنا لوں۔ امی کو بولنے کے لیے ہونٹ کھولتے دیکھ کر اگلے آپشن کو بھی رد کیا۔ کلیجہ پکا لو پھر میرا۔ امی کے تو آج تک سمجھ نہ آئی کہ ان کی یہ اولاد کس پہ چلی گئی ہے۔ بہت سوچنے پہ یہی سمجھ آتا کہ دادکوں دھدیال پہ ہی گئی ہے۔ میمونہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے اس سے زیادہ توجہ سویٹر کے نمونے کو دینے مناسب جانی۔ اس کا تو روز کا کام ہی یہ تھا، جو پکا لو اسے نہیں کھانا۔ ہمایوں بے چین سے ادھر ادھر پھرا، دوپہر کا کھانا بھی اس سے نہیں کھایا، حالانکہ رحیمہ احمد نے اس کے لیے مٹر پلاؤ بنایا تھا۔ یہ وہ ڈش تھی جو وہ لال مرچوں والے پیاز والے رائتا اور سیلاد کے ساتھ بہت شوق سے کھا لیتی تھی۔ 4 دفعہ بلانے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اتنے سارے افراد پر مشتمل اس گھرانے میں پلاؤ کہاں گیا پتہ نہ چلا۔ پھر پھوپھا فردوس کے اطہر، مظفر اور مہتاب بھی پلاؤ کی خوشبو پا کر آ گئے تھے۔ رحیمہ احمد نے میمونہ کے لیے سب سے پہلے الگ سے جو ایک پلیٹ نکال رکھی تھی اس سے وہ پلاؤ بھی نہ کھایا۔
جو ڈش خاص طور پر صرف اسی کے لیے بنی، وہ اس کے کھانے سے پہلے سب نے کیوں کھا لی؟ اس کے لیے صرف بس یہ ایک پلیٹ۔ نیا احتجاج شروع ہوا اور وہ پھر سے کمرے میں گم۔ سب کو عادت سی تھی یہ منظر دیکھنے کی، اس لیے اطمینان سے کھاتے رہے۔ بھابھی آپ فکر مند نہ ہو، خود ہی جب بھوک لگے گی تو کھا لے گی۔ رفت جہاں نے روٹی کے اوپر ساگ اور ساگ کے اوپر مکھن کی ڈلی رکھ کر کھاتے ہوئے رحیمہ احمد کو تسلی دی، مگر وہ بے چین رہیں۔ آسیہ نے پلاؤ، رائتہ اور سلاد ایک ٹرے میں سجا کر میمونہ اور فاطمہ کے مشترکہ کمرے کی طرف جانے لگی تو فاطمہ نے ٹرے ان کے ہاتھ سے لے لی۔ اس کے تو نخرے روز کے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کھانا کھائیں ماں، میں اسے دے کر آتی ہوں۔ کمرے میں آ کر سے میمونہ کی خوب کلاس لی، وہ منہ دوسری طرف کیے پڑی رہی۔ کھانا کھاؤ، میں کہہ رہی ہوں، تمہاری وجہ سے ماں بھی کھانا نہیں کھا رہی۔ فاطمہ نے اسے ٹھیک بنے دیکھ کر جھنجھلا کر کہا، تمہیں پرواہ ہے نا ماں کی، تو تم کھا لو۔ ہاں مجھے پرواہ ہے، جو میری پرواہ کرتے ہیں میں ان کی پرواہ کرتی ہوں۔ کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ میں ولی کو دینے جا رہی ہوں پلاؤ۔ فاطمہ نے تنگ آ کر دھمکی دی۔ دیتی ہو تو دو، اس گھر میں میرے لیے بنتا ہی کیا ہے؟ جنجال پورا میں 100 ہاتھ پہلے آگے آ جاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اس گھر میں سب سے زیادہ اسے برا لگتا تھا۔ مل جل کر رہنے اور کھانے سے برکت آتی ہے۔ فاطمہ نے نرمی سے سمجھانا چاہا، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چلائی تو فاطمہ ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ ایک اور بندہ بھی تھا جسے اس کے کھانے پینے کی فکر رہتی تھی، وہ تھا چودھری ہمایوں سلیمان۔ بس اسٹاپ سے اسود کو لینے کے بعد وہ بیکری پہ آیا، سموسے اور چکن رولز پیک کروائے اور آ کر فاطمہ کے ہاتھ میں شاپر پکڑایا۔ بچے اسود کے گرد جمع تھے، ورنہ شاپر اس کے ہاتھ میں دے کر کچن میں جانے سے لے کر سموسے، رولز اور چٹنی پلیٹوں میں سجانے تک وہ فاطمہ کو پاگل کر دیتے۔ پہلے جو وہ اپنے لیے نکالے اسے دو، بعد میں سب میں بانٹنا۔ ہمایوں کی آہستہ آواز میں کی نصیحت پہ فاطمہ نے اسے گھورا اور پھر دور اسود کے پاس کھڑی میمونہ کو۔ تم نے اور ماں نے ہی خراب کی ہیں اس کی عادتیں۔ وہ ہنس کر بڑبڑایا، محبت کرنے والے ہی خراب کرتے ہیں عادتیں۔